आपने शौकत खानम का नाम भी लिया, आपने TCF का नाम भी लिया, आप सबका नाम भी लेते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि जितने आपके डोनर्स हैं या जो काम आप कर रहे हैं, आपको जो हर साल का एक आपने जो भी पैसे इकट्ठा करने हैं, वो कहीं थोड़े ऊपर नीचे ना हो जाए? क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं कि वहाँ पर हर कोई जो है वो अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। हर कोई से कौन लोग मुराद है? क्या ये जो देखने वाले ओवरसीज़ लोग हैं, ये भी वहाँ जाके करवा सकते हैं या सिर्फ़ पाकिस्तानी हैं वो जाके करवा सकते हैं? तो आप मरीज़ को प्रायोरिटी कैसे देते हैं? एक जिसकी अच्छी जॉब है बाहर यूरोप में या कहीं पर भी, या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, मिलियनेयर है, वो भी क्योंकि क्यू में आएगा तो वो भी करवा लेगा अपना इलाज। तो आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस मामले से ज़्यादती ना हो जाए? खासा खुदा न खासा हमने कोई ऐसा प्लान किया कि आप नहीं होंगे तो फिर ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा? इंडस से आप तनख्वाह लेते हैं या इंडस से आप कोई मार्जिन लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए जितना बड़ा काम इंसानियत के लिए कर दिया है, मेरा ख़्याल है कि वो अगर ख़ुद ही इस बारे में बताएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने तकरीबन अपनी लाइफ जो है वो इस काम के लिए वक्फ़ कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जर्मनी कैसा लगा, आपको डुससेल्डोर्फ कैसा लगा? जर्मनी बहुत अच्छा था, डुससेल्डोर्फ भी माशाल्लाह। मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, वैसे तो कोलोन वगैरह पहली दफ़ा आया था पिछले सालों में, लेकिन ये एक बहुत मौसम भी बहुत मतलब प्लेजेंट मौसम है। बर्लिन में तो बहुत सर्दी थी जब आज से 10 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले हम थे, लेकिन बाकी और फिर यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ हमारा जो हैम्बर्ग में और फिर जो कोलोन में भी जो फंक्शन हुआ था हमारा फंड रेज़र, वहाँ जिस तरीके से जोश व खरोश था लोगों के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी एक्सपेट पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, वो उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। बेशक उनकी रूहें वहाँ पर हैं, जिस्मानी तौर पर यहाँ हैं। और पाकिस्तान में कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, ख़ास तौर पर जब क्राइसिस हो, कोई भी किसी किस्म का क्राइसिस हो, जैसे जल्जला आया था, सैलाब आते हैं, तो जिस तरह ये कौम रिएक्ट करती है, तो और कोई अच्छे काम हो रहे हों, जैसे कि शौकत खानम का काम है, इंडस हॉस्पिटल है, TCF है, तो ये लोग खुद उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो दिल खोल कर अपना हिस्सा डालते हैं। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी देखें आप इंडस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने शौकत खानम का नाम भी लिया, आपने TCF का नाम भी लिया, आप सबका नाम भी लेते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि जितने आपके डोनर्स हैं या जो काम आप कर रहे हैं, आपको जो हर साल का एक आपने जो भी पैसे इकट्ठा करने हैं, वो कहीं थोड़े ऊपर नीचे ना हो जाए? देखिए, बात ये है कि ये काम अल्लाह के हैं, और अल्लाह ने जो है ना सबको काम, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और मुल्क के अंदर इतना काम है कि कोई एक इदारा नहीं कर सकता। बेशक। और हम कोई कंपटीशन तो है नहीं इसके अंदर, हम सब नेक काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने भी किसी का भी नाम लेता हूँ ना, तो उससे अगर उनको भी मिलता है तो इससे अच्छी क्या बात है कि उस मुल्क के अंदर हो रहा है। और मैंने ये देखा, जहाँ पर भी कभी भी आप सपोर्ट करें ना, जो आपके हिस्से में लिखा हुआ है जिस काम के लिए, वो अल्लाह ने ना 1 रुपये ज़्यादा करना है ना कम करना है। बेशक। हम कुछ भी कर लें, लेकिन अल्लाह ने जो लिखा हुआ है, मैं किसी का खा नहीं सकता, कोई मेरा नहीं खा सकता। बेशक। और ये हमारा खाने का तो काम है, मरीज़ों पे ही लग रहा है ना। बेशक। और अच्छे काम कर रहे हैं तो हमको तो एक दूसरे, और हम सब आपस में भी जब बैठते हैं, हम एक दूसरे को सिस्टर कंसर्न कहते हैं कि जी हम लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें कोई कंपटीशन ये नहीं है कि जी उधर का ना है, इधर ना है। अल्लाह करे, अल्लाह लोगों को इतना दे कि सारे लोग करें, और ताकि पाकिस्तान एक सेहतमंद खुशहाल बन जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इंडस के बारे में बताएं, क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं कि वहाँ पर हर कोई जो है वो अपना इलाज मुफ्त करवा सकता है। हर कोई से कौन लोग मुराद है? क्या ये जो देखने वाले ओवरसीज़ लोग हैं ये भी वहाँ जाके करवा सकते हैं या सिर्फ पाकिस्तानी हैं वो जाके करवा सकते हैं? तो आप मरीज़ को प्रायोरिटी कैसे देते हैं? देखिए, हमारा जो इंडस हॉस्पिटल में कोई भी आएगा और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, फर्स्ट सर्व करने के बेसिस पे कोई भी आ सकता है, चाहे कोई भी, बग़ैर किसी बिला तफरीक़ व नस्ल, मज़हब, शहरी, कहीं से भी, दुनिया का कोई इंसानियत का एक जगह है, कोई भी आएगा लेकिन लाइन में आएगा। प्रायोरिटी एमरजेंसी में से प्रायोरिटी, अगर कोई क्यों को जंप कर सकता है, वो वही हो सकता है तो एमरजेंसी ज़्यादा सीरियस हो, नहीं तो बाकी सब लाइन से आते हैं।
اور ہماری جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے نا، زیادہ تر دیکھیں آپ کو، اگر پھر $2 ڈے انکم کے اوپر میں ڈالوں تو 50% سے زیادہ لوگ جو ہے نا غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ کھا نہیں سکتے، ایک وقت کا کھانا مشکل کھاتے ہیں، تو علاج تو پھر دور کی بات ہے. بے شک. تو ایک وہ لوگ ہو گئے. پھر سفید پوش لوگ ہیں جو کہ دیکھیں کسی کی اگر 1 لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے تو، اور اگر 2 بچے ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں، تو وہ اگر کوئی بیماری آ جائے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، یا تو کوئی چیز بیچے گا یا قرض لے گا. تو سفید پوش لوگ، غریب مستحق زکوٰۃ، کوئی غیر مستحق زکوٰۃ بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو ان کے پاس زکوٰۃ نہیں لگتی. علاج سب کا ہونا ہے لیکن لائن سے ہونا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ انڈس کا جو نظام ہے وہ کیو کا نظام ہے، آپ نے کہا باہر سے بھی لوگ آ کے کرواتے ہیں. اب دیکھیں جیسے میں ہوں یا یہ ہے یا کوئی بھی اور ہے، ایک جس کی اچھی جاب ہے باہر یورپ میں یا کہیں پر بھی، یا پھر کوئی اچھا بزنس مین ہے، ملینئر ہے، وہ بھی کیونکہ کیو میں آئے گا تو وہ بھی کروا لے گا اپنا علاج. تو آپ کو نہیں لگتا جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس معاملے سے زیادتی نہ ہو جائے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ دیکھیں جو آدمی وہاں آ رہا ہے نا اور کیو میں لگ رہا ہے تو کسی وجہ سے آ رہا ہوگا، یا تو کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ پاکستان میں کسی اور ہاسپٹل میں نہیں ہو رہی ہوگی، اور اس کا اعتماد ہوگا ایک ہاسپٹل کے کہ میں نے یہاں سے کرنا. اس وقت وہ ضرورت مند ہے، چاہے ارب پتی ہو چاہے کچھ پتی، وہ ضرورت مند ہے. جیسے میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو لوکیشن ہے انڈس ہاسپٹل کی، وہ انڈسٹریل ایریا کے پاس ہی ہے. اب ایک ملٹی ملینئر کوئی میرے ہاسپٹل کے سامنے روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ زخمی ہو جائے، تو اس وقت اس کا ارب پتی کا کچھ نہیں پتہ لگے گا. اچھا، یہ جو لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف جو ہے نا، وہ کبھی بھی ان کے اوپر جو خرچہ آتا ہے نا، وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ڈونیشن میں دے کے چلے جاتے ہیں. بے شک. لیکن اس وقت وہ ضرورت مند. دیکھیں علاج جب ہوگا، چاہے ارب پتی ہو چاہے کھرب پتی ہو، لیکن اس کی ضرورت ہے تو وہ ضرورت مند ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے آپ کا یہ سفر رہا پورے یورپ کا، یو کے کا، یو ایس اے کا، آپ اتنا ماشاءاللہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے لیے کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا کوئی آڈٹ نظام بھی ہے؟ اس کو کیسے چیک اینڈ دیکھیں بیلنس ہمارا کرتے ہیں؟ جو سارا جو آڈٹ ہوتا ہے ہمارا، وہ بگ 4 کمپنیز جو دنیا کی ہیں، جیسے پرائس واٹر ہاؤس کوپر ہے، PwC جو ہے، یا ارنسٹ ینگ ہوتا ہے، یا KPMG ہوتا ہے. تو ان میں سے ہمارا PwC والے آڈٹ کرتے ہیں، اور ہر سال ہوتا ہے. آڈٹ ہمارا پبلش ہوتا ہے اور پبلک ڈومین میں آتا ہے. ہم سیکشن 42 کمپنی رجسٹرڈ ہے وہاں پر پاکستان میں. تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہمارے سارے جو آڈٹ، اینول آڈٹ وہاں ہر وقت موجود ہوتا ہے، پچھلے پرانے سالوں کو بھی موجود ہوتا ہے. لیکن ہم کام کیوں کر رہے ہیں؟ غریب لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا کام کوئی ایسا نہیں ہے، اور اسی لیے اور نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اللہ پہ یقین کر کے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے اور آگے پہنچائے گا. دیکھیں نا، 140 بلین یورو کا سالانہ آپریشنل بجٹ ہے، اور اس سے تقریباً 2 گنا زیادہ جو ہے نا ہمارا ایکسپینشن کا بجٹ ہے. اور جب یہ سارے بیڈ، جو کراچی کا ہاسپٹل 1350 بیڈ پہ ہے، لاہور 600 کا پورا ہو جائے گا، تو ہم کوئی تقریباً 400-500 یورو سالانہ ہمارا آپریشنل بجٹ ہوگا. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو ذات کرنی ہے اس کے بعد تو کوئی کمی نہیں ہے نا، صفر کی کمی نہیں ہے. اب صاحب، اتنے سالوں سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، میرے خیال سے آپ نے اپنی جوانی بھی اس میں دی، آپ نے اپنے بچوں کا ٹائم بھی اس میں دیا، آپ نے بیگم کا ٹائم بھی اس میں دیا. خدا نخواستہ آپ نے کوئی ایسا پلان کیا کہ آپ نہیں ہوں گے تو پھر یہ پروجیکٹ کیسے چلے گا؟ دیکھیں، میں ہمیشہ سے میں نے جو لوگوں کی غلطیوں سے سیکھا ہے، اس کو میں نے پرسنلی ڈیپینڈنٹ نہیں کیا تھا کہ جی میں صرف کر رہا ہوں. اور ایک پورا ادارہ بن گیا، ایک سسٹم بنا ہوا ہے. میں ایز اے CEO تھا کوئی 2007 سے لے کر پچھلے 2022 تک میں CEO رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے وہ چھوڑ دیا اور نیا CEO لے آیا، اور اس کو بھی 3 سال کا موقع دیا تھا کہ 3 سال کے بعد پھر دوسرا لے کے آ جائیں گے، تاکہ ایک کنٹینیوٹی رہے. انسان تو کسی وقت بھی چلا جا سکتا ہے، اور یہ ٹیم ورک ہے. ٹیم میں اچھے لوگ ہیں، اور وہ سب اسی کی وجہ، ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور آہستہ آہستہ. اور دوسرا یہ کام اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ مل کے اس کو سیلف سسٹینیبل کریں. ہم کچھ انڈاؤمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اس کا وقف بنا رہے ہیں، تاکہ یہ ادارہ چلتے رہے. جتنے دیکھنے والے ہیں جو بڑا ویژن رکھتے ہیں، جس طرح کا آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اور ٹرانسپیرنٹ ویژن چل رہا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے انسان کی ایک زندگی کافی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مشن جو ہوتا ہے، ویژن جو بھی ہوتا ہے،
وہ انسان کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا ہے، کسی ایک کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ایک راستہ بنا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ٹیم بنتی جاتی ہے، اور وہ پھر وہ ٹیم اللہ تعالیٰ نے جہاں تک جس آدمی سے جتنا کام لینا ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کہ جی یہاں تک، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسپتال بنائیں گے، ٹھیک ہے، آج 13 ہاسپٹل چلا رہے ہیں ہم تو، اور پبلک ہیلتھ، پرائمری ہیلتھ کے اتنے بڑے پروگرام چلا رہے ہیں جو ہم یہ معجزہ ہی لگتا ہے اس زمانے کے اندر۔ اب اس میں کہاں جانا ہے، ہمارا ویژن تو ہے گلوبلی، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل گلوبلی جائے، کیونکہ لوگ اس وقت ترس رہے ہیں کہ کوئی نظام ایسا آ جائے ہیلتھ کا کہ جہاں پر یہ انشورنس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہوں، کیونکہ اگر کسی کا انشور نہیں ہے کوئی آدمی تو وہ جانوروں سے بدتر ہے اگر اس کے پاس انشورنس نہیں ہے ان علاقوں کے اندر۔ تو ہمارا تو یہی ہے کہ یہ ماڈل بنے اور اللہ میاں اس کو، اور آج سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلامک دنیا میں شروع میں یہ سارے اوقاف پہ چلا کرتے تھے، ہیلتھ اور ایجوکیشن کبھی بکا نہیں تھا اور فری ہوتا تھا اور وقف سے چلتا تھا، اسی کو ریوائیو کرنا ہے اور اس کو گلوری آف ہیلتھ کو، کیونکہ آج لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل والے جو ہے نا چوری چکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو مس یوز کر رہے ہیں، ساری چیزیں، یہ ہیلتھ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، انسان کی زندگی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ہاسپٹل ہیں یا ساؤتھ ایشیا میں جتنے ہاسپٹل ہیں وہ پریگنینسی ڈیلیوری کے ٹائم یا اگر کوئی اپنے کسی عزیز کو لے آیا وہ اس ٹائم پہ ان کو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اب میں کسی کو جب تک مجھے خود پتہ نہ ہو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن ہوتا ہے اور دنیا میں سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، سب لوگوں کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک۔ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب پرسنل میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، آپ چاہیں تو اس کا جواب نہ بھی دیں۔ نہیں، انڈس سے آپ تنخواہ لیتے ہیں یا انڈس سے آپ کوئی مارجن لیتے ہیں؟ میں کوئی مارجن نہیں لیتا ہوں، میں ایز اے کارڈیک سرجن اگر میں پرائیویٹ میں کام کر رہا ہوتا تو میں مطلب مہینے میں 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے بنانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو میری ضروریات ہے، وہ جو ضرورت ہے، میں 24 گھنٹے وہاں کام کرتا ہوں تو گھر کو چلانے کے لیے جو ضرورت ہے بے شک۔ وہ اس سے، اور میں ہمیشہ اس کے اندر رہتا ہوں کہ کم رکھیں، اور وہ مطلب میرے 2-4 آپریشن کی پیسے نکل آئے ایک دن کے صحیح اندر، بات ہے، صحیح بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ مقصد صرف اس کا ہے۔ یہ دیکھیں نا، میں میری کوئی خواہش یہ نہیں ہے کہ میں کوئی 5000 گز کے گھر میں رہوں یا میرے پاس مرسیڈیز کا نیا ماڈل ہر سال ہویا کرے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ایک ہونڈا سٹی پہ چلتا ہوں، بڑی لوگ بات مجھ سے ہے، بڑی کہتے ہیں، بات تو ہے۔ وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ جی مجھے خوف آتا ہے ان چیزوں میں بیٹھنے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب اتنا ماشاءاللہ سے بڑا پروجیکٹ چلا رہے ہیں، پھر اللہ نے ماشاءاللہ اتنا دیا بھی آپ کو اور کھول کے دیا آپ کو، تو کبھی سوچا نہیں کہ دوسری شادی کی طرف بھی جایا جائے؟ ایک کافی ہوتی ہے۔ کافی ہوتی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، مجھے پتہ ہے وقت آپ کا کم ہے، اور انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے پھر آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ آپ کا شکریہ، اور آپ نے میں اب مقصد یہی ہے کہ ہم کب تک آئیں گے، اب آپ لوگ جوان لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اس کو لے کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز مجھے نیچے کامنٹ باکس کے اندر لازمی بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب سے کسی بات کا اتفاق ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی مجھے نیچے کامنٹ باکس کے اندر اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔